अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर आसिफ करमानी साहब ने भी। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। आज 12 अक्टूबर 2020 है। 12 अक्टूबर 1999 को बीते 21 साल हो गए हैं। इन 21 सालों में जमहूरियत कितनी मुस्तहकम हुई है, मिसाक जमहूरियत से पहले और मिसाक जमहूरियत के बाद की सियासत कितनी बदली है, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिया है और ये वज़ीर आज़म से पूछा गया है कि इंसाफ लायर्स फोरम की जो तकरीब थी उसमें वज़ीर आज़म ने किस हैसियत में ख़िताब किया है। वज़ीर आज़म तो सब के होते हैं, वज़ीर आज़म तो सबका होता है, किसी एक ग्रुप का नहीं, ये कहना था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का भी। इससे मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब 16 अक्टूबर करीब है, जुमे के रोज़ PDM का निज़ामी साहब पहला जलसा गुजरांवाला से होने जा रहा है और जो APC के 26 निकात थे, जो एक्शन प्लान था, ये उस सिलसिले में पहला कदम होगा। जो आप समझते हैं वो 11 जमातें हैं। पहले कहा जा रहा था कि ये नून लीग का ही जलसा हो सकता है, लेकिन अब ये पूरा इकट्ठ है और ये आवाज़ PDM की ही होगी, सिर्फ नून लीग की नहीं है। आपको क्या लगता है? ऐसे ही है जी, लेकिन ज़ाहिर है गुजरांवाला में नून लीग का गाड़ा है, तमाम सीटें उनकी है जी। तो इधर तो पलड़ा हर लिहाज से नून लीग का होगा, भारी लोग उनके होंगे, सीटें उनकी हैं। गुजरांवाला जी ट्रेडिशनली उनका शहर है, तो यकीनन इसमें जो रोल कलीदी तौर पे नून लीग का होगा। इसीलिए इसका किक स्टार्ट यहाँ से किया जा रहा है मूवमेंट में। जी, करमानी साहब से भी निज़ामी साहब जान लेते हैं। जी, करमानी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं, क्या तैयारियां हैं? अस्सलाम वालेकुम निज़ामी साहब। बस निज़ामी साहब, वो कहते हैं ना कि ऑल रोड्स लीड टू रोम, तो ऑल रोड्स लीड टू गुजरांवाला। इंशाल्लाह जी 16 अक्टूबर को पहला जलसा करने PDM जा रही है और इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पहला कदम है। जिस हुकूमत ने आवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया है, गुर्बत बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ी है और आम आदमी का, गरीब आदमी का जीना दूभर कर दिया गया है। और ये तहरीक का एक आगाज़ है। इंशाअल्लाह ताला जलसे होंगे और आवाम को महंगाई से, इस हुकूमत ने जो बेरोज़गारी फैलाई है, जो गुर्बत फैलाई है, उससे निजात दिलाने के लिए अपोजिशन मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में एक जलसों का प्रोग्राम रखती है और गुजरांवाला का जलसा इंशाअल्लाह ताला अपनी तारीख का कामयाब तरीन जलसा होगा। जी, तो मतलब आगाज़ तो ये है यहाँ से, तो अंजाम इसका हुकूमत के खात्मे पर मुतवज्जह होगा। मैं ज़रा निज़ामी साहब, आप अगर इजाज़त दें तो ज़रा मैं इसकी बात ज़रा 1 मिनट करना चाहूँगा तफसील से। मैं कायद आज़म से ज़रा शुरू करना चाहता हूँ बात को, चूँकि आपका भी तल्लुक़ और आपके बुज़ुर्गों का तहरीक पाकिस्तान में बहुत नुमाया किरदार था। मेरे बुज़ुर्गों ने भी अपने हैसियत में हिस्सा लिया। कायद आज़म ने पाकिस्तान के क़याम के दौरान जलसों से खिताब करते हुए उन्होंने एक दफ़ा फरमाया था कि बरे सगीर के मुसलमानों को कि तुम मुझे एक हाथ से वोट दो और दूसरे हाथ से पाकिस्तान ले लो। पाकिस्तान निज़ामी साहब, आप बेहतर जानते हैं कि वोट की बुनियाद पर वजूद में आया। आज सोचने की और लम्हा फिक्रिया है कि क्या तहरीक पाकिस्तान या पाकिस्तान के क़याम के वो मकासद जिसकी आपके बुजुर्गों ने, हमारे और दीगर लोगों ने, बरे सगीर के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया, कायद आज़म को वोट दिया, क्या उन मकासद की तकमील हो गई? पाकिस्तान एक उन लोगों के लिए बनाया गया था जिनको वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, ना सेहत, ना उनके बच्चों की तालीम थी, ना उनको मुआशी तौर पर आगे बढ़ने के मौके थे। तो कायद आज़म ने एक अलहदा वतन का मुतालबा किया। आज मुझे अफसोस होता है देख के कि जिन लोगों के लिए ये मुल्क बनाया गया था निज़ामी साहब, आज ना उनके पेट में रोटी है, वो 2 वक्त की रोटी को तरस चुके हैं। सुई गैस के, बिजली के बिल, पेट्रोल की कीमतें, बच्चों की फीसें, ये लोग जौन से हैं, लोगों को ज़हनी मरीज बना दिया गया है। तो ऐसे में खामोश रहना एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं, जुर्म होगा।
اور اسی مہنگائی، غربت، بے روزگاری سے جو حکومت نے پھیلا دی 2 سالوں میں اپنی نالائکی اور نہلی سے، اس سے نجات دلانے کے لیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے اس کی جو جلسے اور احتجاج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس حکومت کے خاتمے پر اس کا خاتمہ ہوگا. جی اچھا کرمانی صاحب، حکومت کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں. تحریکوں کی صورت میں منتخب حکومتوں کے خاتمے ماضی میں جیسے ہوتے رہے اس سے آپ بھی بے خبر نہیں ہیں اور ہم بھی نہیں ہیں. اب جب حکومت ختم ہوگی تو نئے الیکشن چاہتے ہیں آپ. نئے الیکشنز کے لیے تو سسٹم تو وہی ہے، الیکشن کا نظام بھی وہی ہے، اس پہ تو کسی نے کوئی بات نہیں کی. تو کس طرح کا خاتمہ چاہتے ہیں اور خاتمے کے بعد کیا چاہتے ہیں؟ یہ تمام معاملات میرے بھائی اے پی سی میں بڑی تفصیل سے طے کیے جا چکے ہیں. اور جہاں تک منتخب حکومت کی بات آپ نے فرمائی ہے، یہ تو چوری کے ووٹ لے کے آئے ہیں. یہ تو مسلط شدہ حکومت ہے، منتخب حکومت تو نہیں ہے. وہ منیر نیازی صاحب نے کہا ہے نا کہ عمر میری تھی اور بسر اس کو اس نے کیا. ووٹ تو ہمیں پڑا اور ڈبے میں سے نکلا ووٹ ان کے لیے کاؤنٹ کیا گیا. تو گزارش یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ 2 سال میں اس حکومت ہر محاذ پر بری طرح ناکام ہوئی ہے. اب سوال پاکستان کے استحکام کا ہے. میرے لیے میرا ایمان ہے کہ پاکستان تا قیامت رہے گا. میرا پہلا اور اولین اور پہلی اور آخری ترجیح پاکستان ہے. لیکن یہاں لوگ آج جس قسم پرسی کی حالت میں ہیں، جو لوگوں کا حشر ہو گیا ہے مہنگائی کے بارے، آپ ادویات کی دیکھیں قیمتیں 250-300% جس میں اضافہ کر دیا. غریب کیا کرے جی؟ تو ظاہر ہے ایسی حکومت جو ڈیلیور بھی نہیں کر پا رہی، جو اپوزیشن کو دیوار سے لگا رہی ہے اور گرفتاریاں کر رہی ہے، دھمکیاں دے رہی ہے، تو ایسی حکومت جو ہے میں تو اس کو ایک منتخب حکومت سمجھتا ہی نہیں. ایسی حکومت کا تو جانا جو ہے وہ تو اس عوام کے لیے ایک بڑی نیک فال ہوگی جی. کرمانی صاحب، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں بھی جتنی تحریکیں چلی ہیں وہ چلائی تو عوام نے، اس میں جانی مالی نقصان بھی عوام کا ہوا ہے، لیکن ہمیشہ میلہ کو اور لوٹ کے لے جاتا رہا. اب فرض کریں آپ کی تحریک موجودہ حکومت کو خاتمے پر متوجہ ہوتی ہے تو اب کون میلہ لوٹے گا؟ نظامی صاحب دعا کریں کہ میلہ جو ہے وہ جمہوریت لوٹے. میلہ عوام کا جو ایک مینڈیٹ ہے وہ عوام کو ملے اور اس ملک میں ایک الیکٹورل ریفارمز ہوں، اس کے بعد ایک فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں. جہاں تک میلہ لوٹنے کی بات ہے، ظاہر ہے جس قسم کی حکومت دھمکیاں دے رہی ہے اور وزیر اعظم صاحب جس طرح اپوزیشن کو غدار، ڈاکو کہہ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ اگر فلاں کریں گے، جلسہ کریں گے، جلوس کریں گے، ان کے خلاف ہم قانون حرکت میں آئے گا. تو جب آپ اپوزیشن کو سپیس نہیں دیں گے، جب آپ گرفتاریوں کی دھمکیاں دیں گے، تو مجھے ڈر ہے، میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کہیں یہ پھر تحریک اگر لیڈروں کے ہاتھ سے نکل کر عوام کے ہاتھ میں چلی گئی، جیسا کہ ماضی میں پی این اے کی تحریک میں ہوا تھا کہ فرسٹ ایئر، سیکنڈ، تھرڈ جب سب گرفتار کر لیے گئے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پھر ہر گلی سے، ہر محلے سے، ہر مسجد سے جلوس نکلا کرتے تھے جن کی قیادت عوام نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اور اس کے پھر کافی بھیانک نتائج برآمد ہوئے. میری اس لیے حکومت سے التجا ہے کہ جہاں عمران خان صاحب نے اس دن تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ جی میں جمہوریت ہوں، تو بھئی آپ جمہوریت کا کلیم کر رہے ہیں تو ایک جمہوریت پسند شخص ہونے کا ثبوت بھی دیں، اپوزیشن کو سپیس دیں. ہم نے آپ کے دھرنے برداشت کیے، آپ کی دھمکیاں برداشت کی، اور جس طرح آپ نے پی ٹی وی پر قبضہ کیا، اسٹیٹ ٹی وی پر، جس طرح آپ نے پولیس کے آفیسرز پر تشدد کیا، جس طرح پارلیمنٹ کے باہر آ کے بیٹھ گئے، تو ہم نے تو وہ برداشت کیا. آپ سے ایک جلسہ برداشت نہیں ہو رہا. تو یہ حکومت کا ٹیسٹ ہے کہ جو میلہ لوٹنے والی بات آپ نے فرمائی ہے کہ اگر تو حکومت سینٹی کا مظاہرہ کرے گی اور حکومت، ہم پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ہم پرامن جلسے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر اس میں تشدد کا عنصر آیا تو اس کی نظامی صاحب تمام تر ذمہ داری حکومت وقت پر ہوگی. میں عرض کر رہا ہوں جی. کرمانی صاحب، لیکن دیکھیں نا اس وقت تو صورت حال یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو کہتے ہیں میں یہ جمہوریت ہوں، میں ہی پاکستان ہوں، میں ہی اب الوطن ہوں، سب کچھ میں ہوں. تو اس قسم کے نقطہ نگاہ کے ہوتے ہوئے کوئی ڈائلاگ کا تو گنجائش مجھے نظر نہیں آتی.
دیکھیے نظامی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن، جن کو بغیر پوری تحقیقات کیے بغیر جیل میں ڈال دیا گیا ہے، انہوں نے اپنی تقریر میں آفر کیا تھا پرائم منسٹر صاحب کو کہ آئیے ہم پاکستان کے معاشی حالات کے لیے استحکام کے لیے، انہوں نے اپنا دستے تعاون بڑھایا، جس کو بڑی حقارت کے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے ٹھکرا دیا تھا۔ اپوزیشن نے تو باوجود اس کے کہ ہمارے ساتھ بدترین تاریخ کا انتقام روا رکھا گیا اور رکھا جا رہا ہے، نواز شریف کے ساتھ، مریم نواز کے ساتھ، شہباز شریف، حمزہ شہباز اور دیگر مسلم لیگی ہمارے جو اکابرین ہیں، اس کے باوجود شہباز شریف صاحب نے اپنا دستے تعاون بڑھایا، جس کو بری طرح جھٹک دیا گیا۔ وہ تو اپوزیشن کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، وہ کہتے ہیں میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، ایک طرف یہ بات کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں میں جمہوریت ہوں۔ بھئی جمہوریت تو مطلب ہے ٹو اکوموڈیٹ دا اپوزیشن، اس کی سنو۔ جمہوریت، ڈیموکریسی مینز نوائز۔ تو آپ تو کس قسم کی جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ آپ تو ایک ملوکیت کی طرف جا رہے ہیں، آپ تو ایک ون مین شو کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک میں، جس کی آپ کو آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی عوام اجازت دیں گے۔ جی کرمانی صاحب، کیا نواز شریف صاحب خطاب کریں گے اس جلسے؟ ایک تو یہ بتا دیں، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ اگر آپ کے لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں تو کوئی دھرنے کے آپشن پہ بھی غور کیا جا رہا ہے؟ پہلی بات یہ ہے جی کہ ابھی تک نواز شریف صاحب کے خطاب کا کوئی میرے پاس ایسی معلومات نہیں ہیں، لیکن اس امکان کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ پارٹی کے قائد ہیں اور انہوں نے جو وہ ماشاءاللہ پاکستان کے حالات دیکھ کر متحرک ہوئے ہیں دوبارہ، باوجود کہ وہ اس وقت زیر علاج بھی ہیں، تو ان کا خطاب اس کو میں خارج از امکان نہیں قرار دیتا۔ دوسرا کیا فرمایا آپ نے جی؟ اگر گرفتاریاں ہوئیں آپ کے لوگوں کی تو دھرنے کا آپشن بھی موجود ہے آپ کے پاس؟ کیا دھرنے کا آپشن کہہ رہے ہیں؟ جلسہ دھرنے میں بدل جائے گا؟ دیکھیں ہمارے پاس دیکھیے تمام آپشنز موجود ہیں، اور وہ تحریک سے لے کر اسٹریٹ پاور سے لے کر ایجیٹیشن سے لے کر وہ ہر قسم کا آپشن ہے ہمارے پاس۔ یہ حکومت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو کتنا دیوار کے ساتھ لگاتی ہے، اور بہتری میں تو سمجھتا ہوں اسی میں ہے کہ وہ خود دعویٰ کرتے ہیں، اگر چلے میں ہم تو نہیں مانتے کہ وہ کہتے ہیں میں جمہوریت ہوں، لیکن وزیر اعظم صاحب اگر واقعی جمہوریت ہیں تو اس کا 16 اکتوبر کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے جمہوریت پسند ہیں اور اپوزیشن کو کیا وہ سپیس دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے تمام آپشنز کھلے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ اس احتجاج کو، پرامن احتجاج جو ہمارا ہے جلسے، اگر اس کو دبایا گیا، تشدد کیا گیا، گرفتاریاں کی گئیں، تو پھر یہ تحریک لیڈروں کے ہاتھ سے نکل کر عوام میں چلی جائے گی، اور عوام آگے ہی بڑے غصے میں بھرے بیٹھے ہیں۔ پھر یہ کس طرف جاتی ہے، پھر میلہ لگتا ہے نہیں لگتا، اور اگر لگتا ہے تو اس میلے کو کون لوٹتا ہے، یہ میرے سے بہتر نظامی صاحب بتا سکتے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں یہ کہ حکومت تو بڑی بظاہر تو بڑی عالی ظرفی کا ثبوت دے رہی ہے کہ جی ہم جلسے کرنے دیں گے، اجازت بھی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کو کھلی اجازت ہوگی کہ نہیں، انتشار نہیں پھیلانے دیا جائے گا۔ وہ تو ظاہر ہے کہ جی وہ تو انتشار کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ لیکن نظامی صاحب، کووڈ ایس او پیز کے تحت جلسہ کرنا ہوگا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اب اس کی ذمہ داری یا حکومت دے گی یا یہ انتظامیہ دے گی، اور یہ کیسے اتنا بڑا ہجوم کووڈ ایس او پیز کے تحت جلسہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں بڑی بظاہر ریزنیبل لگتی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنا دل کردہ ہے کہ یہ حکومت اپوزیشن کو کھلی اجازت دے دے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر تشدد کا جو خدشہ ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل ایسے کرمانی صاحب سے بھی میرے خیال جان لیتے ہیں۔ جی کرمانی صاحب سے پوچھ رہا ہوں میں۔ سر جی سر کرمانی صاحب، ایک تو یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ انتشار نہیں کرنے دیا جائے گا، اور دوسرا کورونا ایس او پیز پہ جو عمل درآمد ہے وہ مشروط ہوگا آپ کی اجازت کے ساتھ، تو یہ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ کیسے ممکن بنائیں گے؟ کیونکہ انتظامیہ تو آپ لوگ ہیں، کورونا کے ایس او پیز پہ عمل درآمد۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ حکومت سے بڑا انتشار کیا اور ہوگا کوئی؟ ہم تو پرامن ہیں اور پرامن رہنا چاہتے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے اور ایک پرامن جلسے کی اجازت دینی چاہیے۔ جہاں تک رہ گئی کورونا کی بات، تو ابھی 2 دن پہلے پی ٹی آئی نے ایک اپنا کنونشن جلسہ کیا ہے، حالانکہ آدھا کرسیاں خالی تھیں لیاقت باغ میں،
تو انہوں نے تو کوئی SOPs اس وقت لاگو نہیں کیے اس پہ. However, having said that, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ جائیں گے, جو کرونا ہے اس سے تو تدابیر ہیں, احتیاطی تدابیر, ماسک پہن لیں آپ, گلوز پہن لیں, لیکن یہ جو کرونا سے بھی موذی وبا ہے جس کا نام موجودہ حکومت ہے, اس سے نجات بہت ضروری ہے. اور اس میں SOPs کو میرا خیال ہے, امید ہے کہ مد نظر رکھ کر اگر ہر شخص ماسک پہن کر جلسے میں شریک ہو تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اور یہ بہتر SOPs پر بھی انشاءاللہ عمل ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینیٹر کرمانی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, نون لیگ کا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. ایک بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا نقطہ نظر اس حوالے سے بھی جانیں گے, اور گورننس کو لے کے PTI کے اپنے ایک اور MNA نے اپنی ہی حکومت پہ تنقید کی ہے, انہوں نے کیا کہا ہے بریک کے بعد وہ بھی آپ کو سنوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے نظامی صاحب, علی محمد خان صاحب نے, سینئر رہنما ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے وزیر ہیں. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کے وقت کا. سر بڑی خوش قسمتی ہے, ذہ نصیب, بہت مدت کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. اور نظامی صاحب بریک سے پہلے آصف کرمانی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ گورننس, مہنگائی, غربت, یہ سب میرا خیال وہی میٹیریل ہے جو وہ PDM کی تحریک میں اب اس کے ذریعے وہ جان ڈالنا چاہتے ہیں. جی ہاں, یہ جو سوال میجر صاحب نے اٹھایا یہ ہر شخص کے زبان پہ زد خاص و عام ہے کہ جو گورننس کی صورتحال تو اتنی خراب ہے کہ اب جو وہ کیا نام ہے ان کا, جو انہوں نے ان کی جو پرائز کی ٹائیگر فورس جو ہے, جی ٹائیگر فورس سے بھی یہی کام لیا جائے گا. اور حکومت اب خود ایڈمٹ کر رہی ہے کہ مہنگائی بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے, چاہے وہ چینی ہو, چاہے وہ آٹا ہو, چاہے وہ چاول ہو, چاہے وہ ساری جو بھی سب چیزیں ضرورت کی سب چیزیں. 170 روپے کلو ٹماٹر مل رہے ہیں لاہور میں نظامی صاحب. تو یہ تو ایک حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس سے کس طرح نبرد ازما ہوں گے, اور ٹائیگر فورس کے باسکر ہو گئے جی, اور اپوزیشن کے لیے اپرچونٹی ہے ان حالات. آپ بتائیے یہ آپ کو اتنی دیر کیوں لگ گئی ان چیزوں کو ٹیکل کرنے میں؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. نظامی صاحب, پہلے تو میں اس پہ رسپونڈ کروں گا جو ہمارے آنریبل MNA صاحب کا آپ نے مجھے شارٹ سنایا ہے, میجر صادق صاحب کا. دیکھیں, تحریک انصاف ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے اور ہمارے اندر ڈیبیٹ کا ایک کلچر ہے, اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. کچھ باتیں پارٹی فورمز پہ ہوں تو مناسب ہے, لیکن بہرحال جمہوریت ہے, اس میں ہر آدمی اپنی بات کر سکتا ہے. اور کسی جماعت سے منسلک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل جو ہے کہ خدا نخواستہ غلام بن گئے ہیں. تو ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے, میں اس سے ایگری نہیں کرتا, لیکن ان کو اظہار رائے کی آزادی ہے جو میں نے نہیں دی, کانسٹیٹیوشن نے دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کی ہے میں اسے اس طرح سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ فیلئر تو تب ہو نظامی صاحب جب یہ جو اس وقت مشکل صورتحال سے ہمارا سامنا ہے. پہلے تو اس بات کی وضاحت ہو جائے, بالکل میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ مہنگائی کا ایک مسئلہ ہے اور ایک مشکل صورتحال ہے, اس سے میں ایگری کرتا ہوں. لیکن میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ عمران خان صاحب کی یا تحریک انصاف کی ہماری حکومت کی 2 سالہ پالیسیز کا نتیجہ ہے. بیسیکلی یہ وجہ اس بات کی ہے کہ جو ماضی میں مس گورننس ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سخت فیصلے کیے. میکرو لیول پہ اکانومک جو انڈیکیٹرز ہیں, معیشت کے انڈیکیٹرز ہیں, وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, لیکن نیچے لیول پہ ابھی اس کا اثر نہیں آیا یا کم آیا ہے یا اس کو ابھی ٹائم لگے گا. اس وجہ سے مہنگائی کا ایک افریت ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. وی آر ویری مچ ہوپ فل کہ انشاءاللہ کچھ پالیسیز کی ذریعے اور کچھ آپ کی بہتر گورننس کے ذریعے اس کو آہستہ آہستہ کنٹرول کر لیا جائے گا. یہ مشکل صورتحال ہے. میں عوام سے یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ماضی میں جن لوگوں نے حکومتیں کی ہیں, جو بے شمار قرضے لیے گئے, جو مس گورننس ہوئی, جو کرپشن ہوئی, جو منی لانڈرنگ ہوئی, اس کا کہیں نہ کہیں نتیجہ نکلنا تھا. عمران خان صاحب کے سامنے 2 آپشن تھے نظامی صاحب, یا تو اسحاق ڈار صاحب کی جو اکانومی تھی
اس طرز عمل پہ رہتے ہوئے قرضوں پہ قرض لیتے جاتے اور ایک آرٹیفیشل ببل میں پاکستان کے روپی کو رکھتے, ڈالر پیرٹی کے لیے, ڈالر کے ساتھ اس کو بیلنس میں رکھنے کے لیے, یا سخت فیصلے کرتے اور وہ کام جو کسی نہ کسی نے کرنا تھا انہوں نے کیا, 10 سال بعد کسی نے کرنا تھا, 5 سال بعد, 15 سال بعد ہم نے کیا, کہ پاکستان میں جو نظام ہے اس کو صرف قرضہ لے کے اور آرٹیفیشل ببل میں رکھ کے نہیں بلکہ مارکیٹ بیسڈ ایک اکانومی ہم بنائیں, اور روپی اگر مینٹین ہے تو مارکیٹ بیسڈ وہ مینٹین ہو. مشکل صورتحال ہے, انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا, قابو اس پہ پائیں گے. آپ نے ٹائیگر فورس کی بات کی نظامی صاحب, اس کے بارے میں صبح بھی ایک چینل پہ میں بات کر چکا ہوں. لوگوں کے شاید ذہن میں یہ ہے کہ ٹائیگر فورس جائے گی, چھاپا مارے گی, لوگوں کو گرفتار کرے گی یا کوئی پرچے شرچے دے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. ٹائیگر فورس کا کام صرف ایک ویجیلنٹ کا کام ہے, ایک اطلاع دینے والے کا کام ہے, ایک نظر رکھنے والے کا کام ہے. اگر ٹائیگر فورس کا کوئی نمائندہ جو بیسیکلی وہاں پہ جا کے دیکھے گا کہ کوئی بھی چیز مہنگی بک رہی ہے تو اس کی رپورٹنگ ہو سکتی ہے, اور پھر کوئی بھی جو اسسٹنٹ کمشنر ہے یا میجسٹریٹ صاحب ہیں انہوں نے پرچہ دینا ہے, یا انہوں نے سیل کرنا ہے دکان کو, یا انہوں نے جو ہے جرمانہ لگانا ہے. کوئی حکومتی رول نہیں ہے ٹائیگر فورس کا, صرف ویجیلنٹ عوام کو انکلوڈ کرنے کا کام ہے کہ عوام نظر رکھیں یوٹیلیٹی سٹورز پہ, دوسرے سٹورز پہ, اور جہاں مہنگائی ہوتی ہے تو وہ رپورٹ کریں کنسرن اتھارٹیز کو. جی دیکھیے علی محمد خان صاحب, ایک شوشہ کہہ لیں یا ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اسلام آباد کی عدالت نے نوٹس لیا ہے یہ جو پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور اس حوالے سے انصاف لائر فورم کا جو ایونٹ تھا اس میں پرائم منسٹر نے اسپیچ کی, لائرز کے فورم میں شرکت کی, یہ انہوں نے اس کو قانون سے متجاوز قرار دیا اور اس کا نوٹس بھی لے لیا. نبی صاحب یہ اس کو میں بصد احترام شوشہ تو نہیں کہوں گا, میں اس کو ڈیولپمنٹ ہی کہوں گا. آپ کی دوسرے فکرے سے میں ایگری کرتا ہوں. آئی ایم مائی سیلف بینگ اے لا پریکٹیشنر, اور وکیل ہوتے ہوئے اور ایک ایسی جماعت سے تعلق ہوتے ہوئے کہ آج جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ کے کرم سے ہماری سپریم کورٹ جو آزاد ہے, تو کسی کا کردار ہے تو سب سے پہلے تو ہم وکلاء کا ہے, جوڈیشل موومنٹ کا جو وکلاء نے چلائی, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا بھی ہے, میری جماعت کا بھی اس میں بڑا رول ہے. آپ کو یاد ہوگا نظامی صاحب, آپ سارا کور کرتے رہے, آپ لکھتے بھی رہے کہ وہ جو مشرف صاحب کے زمانے میں ہم نے تحریک چلائی, تو اسی کا آج ثمر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آج سپریم کورٹ میں جو کوئی آزادی میں کوئی کمی بیشی تھی وہ اللہ کے کرم سے دور ہوئی, اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارا چند ان اداروں میں سے ہے جس پہ ہم واقعی فخر کر سکتے ہیں, جس نے ہمارا سر فخر سے ہمیشہ بلند کیا مشکل صورتحال میں. اس مومنٹ کے بعد, اس سے پہلے بھی کچھ لینڈ مارک ججمنٹس تھی, لیکن کچھ ایسے واقعات بھی تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ سوال اٹھتے تھے. لیکن اب تو ہماری اللہ کے کرم سے جو ہماری سپیریئر جوڈیشری ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. تو تحریک انصاف کا ریکارڈ رہا ہے نظامی صاحب, ہم نے کبھی جوڈیشری سے ٹکر نہیں لی, ہم نے ہمیشہ اس کو سپورٹ کیا. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بعد میں محترم جو چیف جسٹس افتخار صاحب تھے, انہوں نے تو ہمارے خلاف بڑا پھر سخت پوزیشن بھی لی, لیکن ایک زمانے میں اسی بلو ایریا میں, اور یہاں پہ ہم نے ان کے لیے باقاعدہ ہم اپنی جماعت کے طور پہ آئے, صرف خود آئے, اور مجھے وہ جلسہ یاد ہے جو ہم نے پھر کیا ان کے حق میں, 2012 تھا شاید, گرمیوں کا موسم تھا. تو ہم نے تو ہمیشہ جوڈیشری اور ان کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے. نظامی صاحب, یو بیئر می آؤٹ, آپ شاید میری بات سے ایگری کریں کہ بڑی جدوجہد تھی ہماری پچھلے 7 سال میں. اگر 2 بڑی جدوجہد کوئی گئی ہے تو ایک ہماری وہ دھرنا تھا جو 126 دن کا تھا, جو ہم نے دیا دھاندلی کے خلاف, اور دوسرا ہماری جو ایک مومنٹ تھی جس کو پھر عدالت میں ایک بیٹل کی صورت میں ہم نے اللہ کے حکم سے لڑا اور اللہ نے ہمیں جیت دی. پاناما پیپرز کی میں بات کر رہا ہوں. تو پاناما پیپر میں ہمارے حق میں بیان آیا, ہمارے حق میں فیصلہ آیا, میاں صاحب رخصت ہوئے. لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پاناما سے بھی بڑی جدوجہد جو تھی وہ ریگنگ کی تھی, جو ہم نے دھرنا دیا تھا. اس کا اختتام پھر سپریم کورٹ میں وہ جوڈیشل کمیشن کی صورت میں ہوا, اور اس میں فیصلہ ہمارے خلاف آیا. نظامی صاحب, عمران خان صاحب سے لے کے کسی ایک ذمہ دار آدمی نے بھی کبھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف بات نہیں کی. ہمارے خلاف آیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ لارجلی صحیح ہوئے ہیں. ہم اس سے ذہنی طور سے ایگری نہیں کرتے تھے, لیکن لیگلی ہم نے سر تسلیم خم کیا. اب یہ جو موجودہ ڈیولپمنٹ ہے, میں اس پہ آتا ہوں. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جسٹس صاحب جو ہیں ہمارے لیے محترم ہیں سپریم کورٹ کے, اور اس کے اعلیٰ عدلیہ کے تمام ججز ہمارے لیے محترم ہیں. سب جوڈس ہے, اس پر رائے دینا میرا بنتا بھی فی الحال نہیں ہے, لیکن اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گا
کہ عمران خان صاحب ہمیشہ کانسٹیٹیوشن کے لیے کھڑے رہے ہیں, جوڈیشری کے لیے موومنٹ چلائی ہے, جج صاحبان کے لیے چلائی ہے, اور ایز اے وزیر اعظم دیکھیں ایک پولیٹیکل شخصیت ہیں, ایک بہت بڑی موومنٹ کو لے کے چلے ہیں, اور عام سیاستدان نہیں ہے, ایک نئی جماعت بنانے کے بعد ایک یوتھ موومنٹ کو لے کے چلے ہیں. تو ان کا نیچرل ہے کہ وہ اپنی جو انتظامی ان کا عہدہ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک پولیٹیکل ان کا رول ماضی میں بھی میاں صاحب کا بھی رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں علی محمد خان صاحب, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, یہ معاملہ سب جوڈیس ہے, اس پہ مزید بات تو نہیں کرتے, لیکن وزیر اعظم صاحب جس منصب پہ فائز ہیں, ان کی جو قانونی ٹیم ہے جس کا کام بنتا ہے ان کو مشاورت کرنا, کیا وہ وزیر اعظم کو بر وقت آگاہ نہیں کرتی؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب بھی, نظامی صاحب. 1 مہینہ اور تقریباً 2 دن کے بعد جو سانحہ موٹر وے تھا, موٹر وے واقعہ تھا, اس کا جو مرکزی ملزم ہے عابد ملیحی, اس کو گرفتار کر لیا گیا. ایک بڑی خبر ہے, بڑی اچیومنٹ ہے. دیر آیت درست آیت کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ درست آیت نہیں ہے کہ ایک ریپ کا جو ملزم ہے وہ دندناتا پھرتا رہا 1 مہینے سے اوپر, اور ہماری پنجاب پولیس جو کہ بڑی ایفیشنٹ گردانی جاتی ہے, اس کی ایک نئی بڑی انتظامیہ کو لے کے آئے, وہ بالکل یکساں ناکام رہی. ایک ٹیسٹ کیس بھی تھا نظامی صاحب. علی محمد خان صاحب, یہ جو ریپ کے کیسز ہیں اس پہ انہوں نے بہت مختلف کام کیا ہے قانون سازی کو لے کے, اور یہ تو حامی ہیں کہ ایسے لوگوں کو نشان عبرت بھی بنایا جائے. جی خان صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو, کیونکہ آپ تو اس میں خاص دلچسپی لیتے رہے ایسے ان معاملات میں. نظامی صاحب, یہ واقعات تو خیر بہت پہلے سے شاید ہو رہے ہوں گے, لیکن پہلی بار جب میں نے اس پہ پبلک سٹینڈ لیا تو وہ قصور کی زینب بچی کے لیے تھا. مجھے نہیں پتا کون سی طاقت تھی جو مجھے وہاں لے کے گئی, شاید میرے اپنے گھر میں میری چھوٹی بچی ہے, مے بی دیٹ واز دا ریزن, کیونکہ وہ کچھ چیزوں نے نظامی صاحب جو اس قوم کو بڑا موو کیا ہے. آرمی پبلک اسکول میں ہمارے شہید بچوں کی تصاویر, اور یا اس کے بعد زینب کا کیس. تو میں گیا قصور, وہاں اس کے والد امین انصاری صاحب سے ملا, ان سے آج تک کل پرسوں تک میرا رابطہ ہے, تب سے رابطہ ہوا. ان سے میں نے اسی دن ان کی مسجد میں فاتح پڑھتے وعدے کیا تھا کہ میں آپ کی بات اسمبلی کے فورم پہ کروں گا, میں قوم کے سامنے آپ کا لے کے آؤں گا. اور سب لوگ, یہ نہیں کہ میں لے کے آیا, بہت سے لوگ وہاں گئے بھی, لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی, وہ اسمبلی میں اسپیچ ہوئی, اللہ نے اس میں برکت ڈالی, اس کو کوئی ایسا وجود ملا کہ پورے ملک میں وہ ایک بات چل پڑی. اور پھر وہ جو اس کا ان کا جو ریپسٹ تھا بچی کا, شہید بچی کا, وہ جو ہے وہ جہنم واصل ہوا, وہ پھانسی چڑھا. اور اسی زمانے میں نے وہ ایک شعر بھی لکھا تھا کہ اس وقت کہ اللہ تیرا عرش بھی تو رویا ہوگا, ننھی زینب نے یا ننھے فرشتوں نے آخری بار جب اپنی ماں کو پکارا ہوگا. تو وہ سلسلہ چل پڑا. اس سلسلے میں پھر اسمبلی کے فلور پہ موقع ملا ایک قرارداد پاس کرنے کی کہ پبلک ہینگنگ ہو, پورے پارلیمان کی بل ہے. ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کابینہ میں باقاعدہ اس بات کا وہ انہوں نے انڈیا دیا, ڈائریکشن دی لاء منسٹری کو, اور اس کے لیے ابھی ایک ڈرافٹ بل بھی تیار ہو چکا ہے جس کو فائنل کرنے کے لیے لاء ڈویژن کو میرے خیال میں بھیج دیا گیا ہے, جس میں پھانسی کی سزا بھی تجویز ہے. ایک کسٹریشن کی بات ہے جو اس پہ علماء کی رائے آئے گی, کیا علماء دین میں شریعت میں کسٹریشن ہے یا نہیں, لیکن پھانسی پہ تو سب ایگری ہیں. میں پبلک ہینگنگ کے حق میں اس لیے ہوں, ہینگنگ تک تو خان صاحب بھی راضی ہیں, پبلک ہینگنگ کی میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ جب تک ڈیٹرنٹ ایفیکٹ نہیں ہوگا تو تب تک جو ہے یہ وہ اس طرح سے میسج نہیں جائے گا ان قاتلوں کو, ان ریپسٹ کو. اور ابھی ایک اچھی بات ہے, یہ جو پکڑا گیا ہے, اگر ابھی پبلکلی تو گورنمنٹ نے ابھی اس کا نے اناؤنس تو نہیں کیا, لیکن نیوز بریک ہو رہی ہے, شاید اگر پکڑا گیا واقعی تو سب کو مبارک بھی ہو. لیکن اس سے کے ساتھ ساتھ اب یہ ترسوں میں گیا, 4 سدے میں ایک 2 سال کی بچی, ایک اور زینب کا ریپ ہوا, and she was murdered, brutally murdered after the rape. خیبر پختونخوا پولیس نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ کوئی 3-4 دن کے اندر اس کو ٹریس آؤٹ کیا ہے, اور وہ ڈی پی او صاحب سے میں نے کنفرم کیا, انہوں نے بتایا ہے, اور شاید پبلک بھی. اچھا, یہ علی محمد خان صاحب, پبلک ہینگنگ کی آپ نے بات کی ہے, جو ہمارے آپ کہہ لیں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو چیلنجز ہیں, اگر ہم جی ایس پی پلس کی بات کریں, ہم فیٹف کی بات کریں, ایون یورپ میں تو وہ اس بات کو انکریج نہیں کرتے, ایون وہ پھانسی کو بھی انکریج نہیں کرتے. نہیں, لیکن اس میں ایک اور میں مضافہ کروں,
ماضی میں پبلک ہینگنگ ہوئی ہے اس قسم کی، خاص طور پہ ضیاء الحق کے دور میں، جی جی ان کا تو کوئی اثر نہیں ہوا. جی جی کہ اگر یہ تھیوری ہے کہ کرائم اینڈ پنشمنٹ کی ہے جی کہ آپ عبرت بنائیں تاکہ باقی لوگ سبق لیں. ہاں، لیکن اس کا بھی کوئی لمیٹڈ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. جی نظامی صاحب اس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ہماری تو خیر یاداشت کی باتیں نہیں ہیں. جو ضیاء صاحب کا دور تھا، میں اسٹوڈنٹ تھا اسکول کا اس زمانے میں، لیکن جو ہسٹری اس کا پھر دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس واقعے کے بعد ختم تو نہیں ہوا، لیکن کمی بہت آئی. اس کا کاؤنٹر نیریٹو یہ آتا ہے کہ لوگ رپورٹ نہیں کرتے تھے، لیکن اس طرح کی واقعات اگر ہوتے ہیں تو وہ بہرحال اخباروں میں آ جاتے ہیں. علاقے میں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ ایک پبلک ایفیکٹ اس کا ہوتا ہے، ڈیٹرنٹ ایفیکٹ. دیکھیں میں کیا کہتا ہوں وہ اہم نہیں، نظامی صاحب کا کیا خیال ہے وہ اہم نہیں، ایون وزیر اعظم پاکستان کیا کہتے ہیں وہ بھی اتنا اہم نہیں ہے. اہم کیا ہے؟ اہم یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کیا اس میں ان کا حکم کیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا حکم ہے کہ ایسے مجرمین کو جو ہے آپ اس کو سزا دیں، اعلان دیں. اب اس میں آپ کا ایک نقطہ جو ہے وہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ پبلکلی کریں گے تو جی ایس پی پلس اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اس کا پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا آپ چوک میں کریں گے، پبلکلی کریں گے، کیا آپ جیل میں اس کو پھانسی چڑھا کے اس ویڈیو کو آپ وائرل کر سکتے ہیں. اس پہ پھر علماء اپنی رائے دیں. لیکن بہرحال جو ایک عوام کی ایک خواہش ہے اور جو ایک ڈومیننٹ میجورٹی پاکستان میں کہتی ہے کہ ایسے ریپسٹ کو جو ہے وہ نہ چھوڑا جائے اور ان کو وہ سزا ہم دیں، وہ عبرتناک سزا دیں کہ 1000 اور بندوں کو میسج جائے کہ اگر میں کروں گا پکڑا جاؤں گا تو میرے ساتھ یہ ہوگا. ایک بات یہاں پہ نظامی صاحب نے پنجاب پولیس کی بھی کی ہے. دیکھیں میں پھر بھی دیکھیں ٹائم اس میں لگ گیا ہے، لیکن آئی تھنک کہ ہمیں پنجاب پولیس کو کریڈٹ اس میں ضرور دینا چاہیے. اٹ واز ان فیکٹ اے بلائنڈ مرڈر کیس. کوئی اس واقعے کا خاتون کے بچوں کے علاوہ یعنی شاہد نہیں تھا، کوئی کلیو نہیں تھا، رات کے اندھیرے میں ہوا. اور یہ آئی تھنک the credit must be given to them. اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب تک آپ کو انفارمیشن انیشیل مل گئی ہوتی ہے کچھ انویسٹیگیشنز کے بعد، دنوں بعد یا ہفتے کے اندر، لیکن آپ پبلک اس کو تب کرتے ہیں جب آپ ہر طرح سے اسرٹن ہو جاتے ہیں تاکہ آپ کچا ہاتھ نہ ڈالیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ واقعی جو ہے یہ جو ہوا ہے اور وہ پکڑا گیا ہے تو آئی تھنک پنجاب پولیس کو بہرحال مبارکباد دینی چاہیے عثمان بزدار صاحب کو جنہوں نے اس میں بڑی کوشش کی ہے. ابھی آپ نے آن لائن کیا ہمارے فیض الحسن چوہان صاحب کو. چوہان صاحب واز ویری ووکل آن دس. میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، پوری قوم کو، کہ ایسے ریپسٹ جو ہیں اب ان کو اللہ کرے کہ سخت سے سخت سزا ان کو مل جائے اور وہ قوم اس کو دیکھے. وہ رات کے اندھیرے میں کال کوٹری میں نہیں، دن کی روشنی میں قوم کے سامنے ان کو پھانسی چڑھے تاکہ جس کے گھر میں بچی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آخر کو اگر کسی کی بیٹی نہیں بھی ہے تو کسی ماں سے تو ہم نے اس سے تو جنم لیا ہے. ایک عورت سے تو ہمارا رشتہ بہرحال ہر لحاظ سے ہے کہ ایک ماں تو بہرحال عورت ہے. تو یہ ہر ماں کی، ہر بچی کی، ہر بہن کی ایک تمنا ہے کہ اس کی عزت کی طرف جو ہاتھ بڑھے وہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس کی عزت کی طرف جو آنکھ اٹھے وہ آنکھیں نکال دی جائیں. اور یہ میرا نہیں، جو دین کہتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ بتائیے کہتا ہے وہ کرنا چاہیے. خان صاحب یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر نے یہ جب یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تو انہوں نے یہ ایک اور سجیشن دی تھی کہ اس پہ جو ریپ کے مجرم ہیں ان کو کریسٹریشن کی سزا دینی چاہیے. کیا وہ اب بھی کارڈ پہ ہے یا بس ایک بیان کی حد تک تھا؟ اور کیا ایسی سزا جو ہے یہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے اس گھناؤنے جرم کو روکنے میں؟ نظامی صاحب یہ بڑا حساس معاملہ ہے. پھانسی کی حد تک تو پوری قوم اور علماء کرام بھی اس کے حق میں ہیں، لیکن کیسٹریشن جس کو اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں نامرد بنانا، میرے خیال میں اس کا صحیح ترجمہ ہو سکتا ہے، وہ اس کی شریعت میں کتنی گنجائش ہے اس پہ علماء کرام جو ہے وہ بہتر رائے دے سکتے ہیں. کیونکہ کوئی قانون جب ہم بناتے ہیں تو وہ قانون پھر فار آل ٹائمز ٹو کم ہوتا ہے. جب تک اس کو آپ چینج نہیں کرتے اس کے بڑے لانگ لاسٹنگ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. تو ایسا کوئی قانون ہم نہیں بنائیں گے یا نہیں اس کی طرف جائیں گے جو بعد میں خدا نخواستہ کوئی وہ اسلام سے متصادم ہو. ایک ڈرافٹ بل میں یہ تجاویز ہیں کیبنٹ کے سامنے آئی، پھانسی کی بھی، کیسٹریشن کی بھی، لیکن اس کو ہر ایسپیکٹ کو دیکھا جائے گا. اصل میں جو خواہش ہے، اصل میں جو کوشش ہے، جو منشا ہے، جو مرضی ہے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی، وہ یہی ہے کہ سخت سے سخت سزا آپ کو دیں تاکہ ایک مثال بنے، کل کو کوئی اور کسی کی بچی بیٹی کی طرف اس نظر سے نہ دیکھے. جی اچھا، علی محمد خان صاحب، یہ نظام صاحب جس طرح خان صاحب کہہ بھی رہے ہیں، یہ کیسٹریشن اور دوسرا اس میں پھر فردر ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اس میں ایک سرجری کا بھی آپشن ہے. لیکن ابھی یہ جو عابد ملیحی کا کیس ہے علی محمد خان صاحب، اس میں کیا تعزیرات کے تحت کی چلنا ہے؟ تو اس میں تو دیکھا جائے عمر قید زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جو وہاں کا قانون ہے وہ تو یہی بتاتا ہے. تو اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس شخص کو اگر یہ مجرم ثابت ہوتا ہے
تو نشان عبرت کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ دس از ویری ویری امپورٹنٹ کوسچن وچ یو ہیو آسکڈ. کرمنل لا کی جورسپروڈنس اس دلیل پہ بیس کرتی ہے کہ آپ نے آج جو کیا آپ کو آج کے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے آج ایک عمل کیا ہے اور پرسوں آپ ایک قانون بنائے اور اس قانون کے مطابق مجھے کل کے کیے ہوئے عمل کی سزا دی جائے. مطلب یو کانٹ لیجسلیٹ فار دا پاسٹ, یو کین اونلی لیجسلیٹ فار دا پریزنٹ اینڈ دا فیوچر. تو اس میں ایک یہ چیز ضرور ہے کہ اس پہ اب یہ دیکھا جائے گا, کیونکہ میں نے ہمیشہ ایک بات کی تھی اسمبلی کی اسپیچ, میری اسپیچ تھی یہ اس واقعے کے بعد, اس میں نے یہ بات کی تھی جناب نظامی صاحب کہ کیا ہمارے ملک میں ہمارے بچے یا بچیاں یا خواتین جو ہیں ان کو اپنے ریپسٹ کو پھانسی دلوانے کے لیے خود پہلے بلی چڑھنا ہوگا موت کی. یعنی کہ اگر کوئی اب زینب بچی جس طرح تھی قصور کی یا چرسدے کی, وہ ریپ ہوئی بچیاں لیکن ساتھ میں they were being brutally killed, تو پھانسی موت کی تو سزا ویسے ہی پھانسی ہے. ہم جو جس چیز کے لیے ایجیٹیٹ کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کی جو خواہش ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی ریپ وکٹم ہے اس میں کلنگ نہیں ہوتی, جو بچی ہے یا بچہ ہے وہ موت کا شکار نہیں ہوتا, ریپ کے ایک انتہائی گندے عمل سے گزر جاتا ہے, بچ جاتا ہے کسی طریقے سے, اس میں بھی پھانسی ہو. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس وقت یہ بندہ جو پکڑا گیا ہے اس وقت فی زمانہ صرف ریپ کی, اگر کوئی بندہ مارا نہیں گیا ہوتا اس کی سزا اس وقت پھانسی نہیں ہے. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ایک مہمہ ہوگا, یہ ایک سوال ہوگا کہ اس کو کیسے دیکھا جائے, کیونکہ اس پہ اگر ہم کوئی لیجسلیشن کرتے ہیں تو اس وقت جو پکڑا گیا ہے جس وقت اس نے عمل کیا اس وقت ریپ کی سزا پھانسی اس وقت نہیں ہے. تو یہ بڑا ایک, لیکن ہمیں اس پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسی سخت سزائیں ہم تجویز کریں کہ مستقبل میں کوئی ایسا نہ کرے. جی بالکل ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. نظامی صاحب ایک کریڈٹ یہاں گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے, پولیس کو بھی اور میڈیا کو بھی, کہ ایتھکس کا بڑا خیال رکھا گیا, اور آج اتنے دن بھی ہو گئے متاثرہ خاتون کا نہ نام سامنے آیا نہ کوئی تصویر سامنے آئی, اور سیگہ راز میں رکھ کے بڑے پروفیشنل اینڈ میچور وے میں اس کو لے کے چلا گیا. نام صاحب پروگرام کا وقت ہو گیا, بہت شکریہ.